Thank you for a brilliant panel on such an important topic. And ابھی ہمارے 2 panel discussions رہتی ہیں and ان میں ایک تو ہے ہمارے freelancers کی and ایک ہمارے academia کی ہے. But I think ہمیں academia والی جو سیشن ہے اسے سب سے پہلے کرنا چاہیے because ہمارے seniors ہیں, ہمارے teachers ہیں, وہ کافی دیر سے انتظار میں ہیں کہ ہم انہیں اسٹیج پہ بلائیں. تو without further ado, I'd like to invite on the stage for the panel on academia, reinventing the talent supply chain for online enabled work. And first I'd like to invite Jawad Shamsi to moderate the panel. Jawad Shamsi Saab is the Dean of FAST. And I'd like to invite Dr. Shakil Khoja, Dean of IBA, to please grace our stage. Dr. Narmeen Zakria Bawani, Dean of Jinnah University for Women. I'm not sure if Dr. Narmeen is still with us here. Dr. Waliuddin, VC, Sir Syed University. Shoaib Zaidi, Professor and Provost, UIT University. Dr. Zafar Alvi, Project Director at DigiSkills Virtual University. Thank you. Please proceed with the panel. And thank you. Okay, so we will start with our questions, and my sincere thanks to all the esteemed panelists for giving us some time. I will also try to take 1 or 2 questions from the audience. So my first question is with Dr. Zafar. Dr. Zafar, you are running a DigiSkills program, and that's a very effective program in providing freelancing training and education. So what challenges you are facing in terms of imparting that, and what do you think that what is the future of using your training towards adopting someone as a freelancer? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Sahab. آپ نے کچھ کنڈیشن لگائی تھی کہ 1 منٹ میں جواب دینا. I'll try and fit my answer into that. کچھ لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں. Virtual University of Pakistan basically is a distance learning initiative in Pakistan, in addition to the Open University. تو یہ جو DigiSkills program ہے, this is a funded program, state funded program by the Government of Pakistan, Ministry of IT. تو جب یہ پروگرام شروع ہوا تو کافی چیلنجز تھے. 4 سال ہو گئے جی ویسے. اینڈ ان فیکٹ آئی ایم گریٹفل ٹو دی پریزیڈنٹ پاکستان. انہوں نے آج بھی بات کی کہ 2.4 ملین ٹریننگز ہیو بین کنڈکٹیڈ تھرو دس پلیٹفارم. تو کافی سارے چیلنجز ہیں. سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا, آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, کہ وچ وی ہیو ایکچولی اوور کم, لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے, کہ جب ہم نے شروع کیا فری آف کاسٹ پاکستان میں, جہاں 100 روپے کی چیز ہے وہ اٹ از ورتھ 0. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا. تو میں نے جو ٹرینرز ہائر کیے, ہم نے ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ دیا کہ آپ کی جو آڈینس ہے یہ کیپٹیو آڈینس نہیں ہے. کیپٹیو آڈینس وہ ہوتی ہے جو پیسے دے کے پڑھ رہی ہوتی ہے, تو یہ ہے فری. سو دیر فور یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو اپنا کانٹینٹ ڈلیور کریں گے, نمبر 1 اٹ ہیز ٹو بی ٹو دا پوائنٹ, اسپیسیفک, اور آپ 3 مہینے کے بعد ارننگ کے قابل ہوں, پلس جو آپ نے جس طرح اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا میجر چیلنج تھا. اور پھر آؤٹ ریچ کا تھا کہ ہاؤ کین وی گیٹ ایکسیس ٹو پیپل جن کو اس کی ضرورت ہے. تو دیٹ واز another biggest چیلنج. تو میں بس اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ جو ہمارا ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لے لیں پاکستان میں لیٹ سے 10 لاکھ بچے اگر آج میٹرک پاس کرتے ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے ان 10 لاکھ کے اگینسٹ شاید ہم 1000 PhDs پروڈیوس نہیں کرتے پاکستان میں. 25-30 ہزار ماسٹرز یہ ملا لوں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کر لیں,
تو جو 8 لاکھ کی فورس آ رہی ہے آپ کے سامنے, ایج بٹوین 18 and 29, تو somebody has to harness them. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہمارے بہت سارے رہے ہیں جس کو ہم ابھی بھی فیس کر رہے ہیں, اور پھر وہی ہے کہ نیور ٹیکنالوجیز are coming in, تو we have to be on our toes all the time. Thank you. So my second question is with Dr. Shakil. Dr. Shakil, you are a dean of, Faculty of Computing and Mathematics at IBA, and as we know that computing has a great opportunity for freelancing. So what are the pros and cons of a student adopting a freelancing career as well as compared to someone who is starting as a professional career as a software, at a software house or as a job. So please. میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جب فری لانسنگ میں آتا ہے, چاہے وہ آئی ٹی کی فری لانسنگ کرے, کانٹینٹ رائٹنگ کی فری لانسنگ کرے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, یا کسی اور ڈومین میں فری لانسنگ کرے, تو نہ صرف ایک تو اس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں جس سے وہ اپنی ٹیوشن فیس بھر سکتا ہے, اپنی پاکٹ منی کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کر رہا ہے. تو جب یہ اسٹوڈنٹ 4 سال کے بعد امپلائمنٹ کے لیے جائے گا انڈسٹری میں, تو اس کے پاس ایک 4 سال کا تجربہ ہوتا ہے. کمپیئر دس ود سم یونیورسٹیز ان کینیڈا جو وہاں پہ ایک کو آپ پروگرام پیش کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ کے پاس جنرل پروگرام ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس کوآپریٹیو پروگرام ہوتا ہے. جنرل پروگرام تو 4 سال میں کورسز پڑھا کے ختم کر دیا جاتا ہے. کوآپریٹیو پروگرام مینس کہ یونیورسٹی انشورس دیٹ اے اسٹوڈنٹ ول گیٹ انٹرنشپ ان سم کمپنی. اب جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے اس کو نہ صرف امیگریشن کے پوائنٹس ملتے ہیں لیکن اس کی جاب بھی تیار ہوتی ہے. سو دس از دا سیم پروسیس جو ہمارے پاس فری لانسنگ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. اے دے گیٹ منی, بی they are industry ready, they exactly know what is happening in the industry. C, they don't need any training to enter into the industry. So based on 3 points, I would humbly say کہ ہر اسٹوڈنٹ کو جو یونیورسٹی میں آ رہا ہے, اور میں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ آئی ٹی یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں, آپ کسی بھی ڈومین کے ہوں, چاہے آپ کوئی لینگویج پڑھنے یونیورسٹی میں جائیں یا آپ سوشل سائنس پڑھنے جائیں, سائنس پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, میڈیکل پڑھیں, فری لانسنگ از دیئر فار یو. ہیو اے ڈپ ان اٹ اینڈ انجوائے دا بینیفٹس آف اٹ. تھینک یو. Thank you. So my next question is with Dr. Shoaib. Dr. Shoaib, you are working as a director at UIT. کچھ بتائیں کہ if a student starts his or her career during studies as a freelancer, so what are the important things the student has to cater, because اس کو ٹائم بھی مینیج کرنا ہے, academics پہ بھی he or she has to ensure high quality, and freelancing کی جو obligation ہے وہ بھی. So what are the what's the solution? Where is the line? دیکھیں, I think that اگر آپ صبح سے جو سن رہی ہیں باتیں تو ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے, اور یہ چینج جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک طرح سے اپرچونیٹی تو ہے, لیکن اس کے لیے تیاری کریں گے تو اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھا سکیں گے. جو اگر آپ میں سے کوئی فری لانسرز بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس, ایسے بھی لوگ ہیں جو کمپنیز میں جاب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ جب نوکری کر رہے ہو, نوکری کے ساتھ فری لانسنگ کر سکتے ہو, تو اسٹڈیز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو, رائٹ. اور یہ جو لوگ ہیں جو کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, جس دن ان کے پاس کلیئر پاتھ آ جائے گا کہ یار ہم 80,000 یا لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے کی نوکری کے پیچھے بجائے ہم 2, 3 یا 4,000 ڈالر کما سکتے ہیں, so they'll cut that cord, and many of them are beginning to do that. So جو میں دیکھ رہا ہوں, and it's just projection at this stage, کہ کراچی میں سافٹ ویئر کمپنیز کا جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت بدل جائے گا. پاکستان از نو لانگر a cheap source of labor unlike it was for the last 10 or 15 years. Because آج جو کانفرنس ہے, all of these guys know کہ جی ہمارا
گلوبل ریٹ کیا ہے وہ میں if they can do it directly, then why put the middleman جو پہلی بات ہوئی تھی of a company in the middle, right? So this is a cataclysmic change. It is going to disrupt so many companies. It's going to disrupt how we place our students. And if we then, knowing this or seeing this approaching, if we do not change how we train our students, we are irresponsible. So aapka sawal, coming back to that, I think it's a necessity. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہم لوگوں نے عثمان میں شروع سے کر دیا ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ شروع سے کراؤ, آپ ان کو گروپ ورک شروع سے کراؤ, کیونکہ جو چیز آج ایک چیز کم ڈسکس کی گئی ہے کہ جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں ایز این انڈیویجول تو اٹس اے کراؤڈیڈ مارکیٹ پلیس, اوور سبسکرائب, سنگل کنٹریبیوٹر پروجیکٹس کم ہیں اور کنٹریبیوٹر زیادہ ہیں, تو یو ہیو ٹو سیل بلو کاسٹ. $20 کا پروجیکٹ آپ کو 10 میں کرنا پڑتا ہے, لیکن ایز یو موو اپ دا کمپلیکسٹی چین دیٹس ویئر دا منی از میڈ. تو یو نیڈ ٹو لرن ٹو ورک وتھ پیپل. اور وہ اگر آپ نے 4 سال یونیورسٹی میں اپنے دوستوں میں نہیں دیکھا یا یہ دس از اے پرسن ہو چیتا ڈیٹا بیسز, دس از اے پرسن ان گرافکس, دس از اے پرسن ان دیٹ, یو نیڈ ٹو ہیو ناؤ ویری ڈائنامک ٹیمز. So your 4 years at a university, and along with all the curricula, is learning this nimbleness, this entrepreneurial stuff. It is a necessity. And if you do not encourage that, you do not force that into your academia, it is very likely that جس چیز کے لیے آپ شوٹ کر رہے ہو کہ یار میں جا کے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ڈیولپ کروں گا, those will not be as covered jobs, right? Because an entire system is under after. Thank you. All right, Dr. Wali, you were working as a VC at Sir Said University. So Dr. Shiv has mentioned a lot of opportunities for students. So, what do you think, what's the next step that, how we as academicians and administration positions should, modify the rules and the regulations of the universities so that we can better prepare our students as freelancers? What do we need to do? بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے. اگر آپ زیادہ تر یونیورسٹیز دیکھ لیں ابھی تک پاکستان کے اندر ہے یا دنیا میں ہے, زیادہ تر یونیورسٹیز کا فوکس جس طرح سے ایجوکیشن میں ہے یا جو کریکولم ہے یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ فوکس کر رہی ہے کہ ہم جو ہے جاب مارکیٹ میں ایسے لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو کہ 95 جابس کے اندر ایبزارب ہو. پیٹرن وہی ہے, اور ہمارے جو پالیسی میں ہم لوگ ظاہر ہے کہ جس ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ جس ایج میں ہے وہ اس ایج سے جس سے گزرے ہیں زیادہ تر ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہی جابس ہیں. لیکن فار دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو, اور خاص طور پہ آفٹر کووڈ یہ بہت چینج آیا ہے مارکیٹ پلیس کے اندر کہ جابس کی اویلیبلٹی, اور آج کل کی جو جنریشن زی ہے ان کے ہیبٹ جو ہے وہ بڑے چینج ہو گئے ہیں. دے وانٹ فلیکسیبلٹی, اور جو ہے وہ ٹائمنگس کے لحاظ سے بھی اور اپنے کام کے لحاظ سے بھی اور کمٹمنٹ کے لحاظ سے بھی, تو وہ بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو جیسے بھی بات بھی ہوئی کہ یونیورسٹیز کو اپنے آپ کے جو انوائرمنٹ کو ہے بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور کریکولم کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے کہ انکلوڈ کرنی ہوں گی کہ سپورٹ کرے. ایک تو یہ کہ ود ان ڈیورنگ دا اسٹڈیز کہ وہ فری لانسنگ کی طرف جائیں, اور آفٹر دیٹ کہ انہیں نالج ہو, انہیں ایسی ہم اس پروسیس سے گزاریں کہ دے نو دا ادر اپارچونیٹیز از ویل. ابھی تک زیادہ تر اگر آپ دیکھ لیں جاب فیئرز ہوتے ہیں یا جو بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں وہ پرماننٹ جابس کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے ہمارے یونیورسٹیز کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بھی کرنا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ دے نو دا ادر ایریاز از ویل. جیسے بھی ڈاکٹر شکیل نے بات کی کہ لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے یا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ فری لانسنگ, بٹ اگر آپ بہت ساری فری لانسنگ جاب سائٹ پہ جائیں تو آپ میں کوئی بھی اسکلز ہے, ایون آپ پینٹنگ کر سکتے ہو, ایون آپ کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ کی لینگویج کا ٹیلنٹ ہے, آپ کوئی اور اسکلز ہیں,
you can market that as well. تو اس کی جو اپنی پرسنل، تو یہ سارے جو ہے وہ ہمیں یونیورسٹیز کو اس پہ ورک کرنا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارے ریگولیٹری باڈیز جو ہیں، چاہے وہ ایچ ای سی ہو یا چیزیں دوسری کاؤنسلز ہیں، پی ای سی یا نیپیک، تو شاید ہمیں ان سے انٹریکٹ کر کے بھی ہمیں کچھ چیزوں کو، اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا. تو یہ کام جو ہے میرے خیال سے اب وقت کا تقاضا ہے. تو ہمیں ڈفرینٹ فورمس پہ، اور میں چونکہ پاکستان نیو کونسل کے ایز اے وائس چانسلر، تو میں نے کچھ چیزیں تو ہائی لائٹ بھی کی ہے کہ کچھ جیسے انٹر ڈسپلنری پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ہائی لائٹ کی ہے. یہ کچھ اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو ہے وہ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی اس فورم پہ لے کے جاؤں گا تاکہ یہ ڈسکشن ہو اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس ڈفرینٹ ایریاز. Thank you. Dr. Narmeen, you are associated as a dean with Jinnah University for Women, and being a female-oriented university, do you think that females ke liye, freelancing should be more attractive? It should be more beneficial. And if it's so, then what is the role of your university in preparing the female freelancers for the future? Thank you so much, sir, for the invitation. صبح سے ہم یہاں پر بہت سارے سیشن سن رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں پتہ بھی چلی جو ہمیں اس وقت اتنی نہیں علم تھا اس کا، اور نئی نئی چیزیں سننے کو ملی. سب کا فوکس اسی بات پہ تھا کہ فری لانسنگ ناٹ اونلی فار فیمیلز، اوور آل ایک بہت بڑا چینج ہے، اور اوور آل یہ تمام لوگوں کے لیے. فیمیلز کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں فیمیلز کا جو جاب مارکیٹ میں آنے کا ریشو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے، کافی کم ہے. اگر میں اپنے یہاں دیکھوں جناح یونیورسٹی فار وومن میں، تو وہاں پر بھی ہمارے یہاں جب اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں تو 40% جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، 60% ایسے ہوتے ہیں جو جاب مارکیٹ میں نہیں جاتے فیملی ریزنس کی وجہ سے. دوز 40% ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کنٹینیو کرتے، 2 سال 3 سال بعد چھوڑ دیتے. ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو امیڈیٹلی جاب نہیں کرتے، 4-5 سال کے بعد دوبارہ مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں. تو دونوں کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں. جو بالکل ہی جوائن کر سکتے ہیں تو فری لانسنگ ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. 9 to 5 کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا، ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ ہے، تو فیملی بھی مینیج کر لیتے ہیں، گھر کی رسپانسبلٹیز بھی ہو جاتی ہیں، اور آپ اپنے حساب سے جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں آپ اپنی اسکلس کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. تو فیمیلس کے لیے تو آبویسلی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. دوسری بات آپ کی کہ ہم لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یا ہمیں اوور آل اکیڈمیا کو کیا کرنا چاہیے. تو ہم ایک چیز جو ہمارے یہاں پلیسمنٹ سیل ہوتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تو ہم فوکسڈ ہیں کہ ہم ٹریڈیشنل جابس کی طرف بچوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ جو کریں تو اس کے اندر اس چیز کو بھی شامل کریں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمس سے جو کہ فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہیں ان سے اسٹوڈنٹس کو لنک کریں، ان کو ٹرین کریں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر سکتے ہیں، کون کون سی جابس ہیں، کیا ان کا اسکل سیٹ ہے. تو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل پیمنٹس پلیٹ فارمس موجود ہیں، سولوشنس موجود ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں. سب سے بڑا حیثیت سب سے بڑا مسئلہ ہے بیریئر جو ایک اسٹوڈنٹ یا ایک نیا جو فری لانسر ہے وہ فیس کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے بناؤں، پیمنٹس کہاں سے آئیں گی، کون کون سے پلیٹ فارمس ہیں جس کو میں ہٹ کروں. اس کے بعد جب وہ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر لیتا ہے تو فوراً سے جاب نہیں ملتی ہے، فوراً سے کوئی ورک نہیں ملتا ہے، تو ڈی موٹیویٹ ہونے لگتا ہے. تو وی نیڈ ٹو سیٹ اپ دس کہ ہم اس کو اپنے کریکولم کا ایک انٹیگرل پارٹ بنائیں. جیسے ہم فزیکل انٹریکشن دیتے ہیں اسی طرح ہم اس طرح کی بھی چیز کو حصہ بنائیں. Thank you. Okay, we can take one question from audience if there is any question from the audience. Is there any question from audience? Audience سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ I guess. تھینک یو ایوری ون. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ اگر ہم فری لانسنگ کو کریکولم کا حصہ بنا دیں اور بچے
while they are being educated साथ साथ थोड़े पैसे बना लिया करें, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? मैं ये समझता हूँ कि आप सब ये चाहते हैं कि हो, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये बोल रहे थे कि हो, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग मिलके इसको अगर सॉल्व कर सकें? मैं इसमें यहाँ प्लग इन डालूंगा। हमने एक छोटा सा स्कूल अपने लिए अपना बनाया है, जिसमें 200 बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो हर महीने 50,000 रुपये महीना घर लेके जाएं, ना कि ये कि सिर्फ वो पढ़ाई करें, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर बने या फ्रीलांसर्स भी बने। शुक्रिया। चलिए इसका जी प्लीज। देखें, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, और it's been asked many times, and there are many universities that are now requiring students to do freelancing, तो उस तरह की कोई रुकावट नहीं है। However, I've been also in discussions with individuals who felt कि freelancing will be a distraction, और वो शायद डिग्री ना ख़त्म करेंगे, वो तब तक करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं वो आज तो कर, आज के लिए उनकी रोज़ी है, मगर वो they may get tempted and waver. I think one can debate both ways. So I don't think there's any issues in that sense, and there are a number of schools. I think IBA, the students also do freelancing in some of the courses, right? So some schools even have a requirement they say कि जी आपने एक सेमेस्टर की फीस फ्रीलांसिंग से अर्न करनी है, तो schools are doing that. जो चीज़ हम जो देख रहे हैं कि इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और आगे लेके जाना है, which is कि अगर आपको इजी पैसे की आदत पड़ जाए, राइट, कि आज फ्रीलांसिंग करो, कल फ्रीलांसिंग करो, आपके पास एक शॉर्ट स्किल है, the fact is most of these things are short-lived. And जिस तरह Microsoft brought out their own operating system for mobile phones and went away. Now they went to Android. So you can invest time on it, and then you can get obsolete. The other example that I would like to give is two of my own students. They graduated, and this was within 30 days of graduation. They came to sign कराना था, तो मैंने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? So both of them were working in the city at some jobs. एक की 75,000 तनख्वाह थी, एक की 90,000 तनख्वाह थी। मैं कहा ओके that's good। कहते हैं सर लेकिन हमारी असल कमाई फ्रीलांसिंग से है। तो मैंने कहा कितनी है? तो both of them had crossed $3,000 a month। $3,000 उस वक्त $200 का डॉलर नहीं था, लेकिन वो फिर भी 5-6 लाख रुपया घर लेके जा रहे थे। This is अगस्त की बात है। तो I asked them कि why are you making $3,000 a month? And I would love to know and share this with my other students so they can also earn it. तो तुम बताओ तुमने क्या किया फ़र्क जो तुम्हारे साथियों ने नहीं किया? तो कहते हैं कि सर हमने थोड़ा, they were also street smart academically, they want 3.8, 3.9, 3.2 वाले थे, so all the students, but nothing stellar. तो उन्होंने जो जवाब दिया, कहते हैं कि सर हमने सर्वे किया कि क्या चीज़ बहुत हॉट एरिया है, तो React Native is very hot, ठीक है? तो कहते हैं कि सर a lot of people will learn React Native, but they're primarily coders. They know how to code. They don't have that maturity of algorithmic thinking. They don't know databases. They don't know operating systems. They know how to code. आपने हमको 4 साल में अच्छा रगड़ा दिया है, तो आपने हमको पूरा framework समझा दिया है. So now we're not just coding in React Native, but we can see किस चीज़ को किस चीज़ के साथ interface करना है, क्या चीज़ कहाँ से लानी है. तो this was a great combination कि उस students ने अपनी जो 4 year का curriculum में जो सीखा, उसको उन्होंने जो freelancing की opportunity थी, खासतौर पे एक नया emerging area था, उसके साथ they jumped before other people did, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. There's very few of their faculty members who are earning 6 lakh rupees a month. And just yesterday at Usman again, we had a very interesting session on cyber security. Again, same thing. आप cyber security की freelancing करो, sky's the limit. As you may know, and I think some of my colleagues do, we do chip design at UIT. अब chip design used to be esoteric, but we have taped out 10 chips, 10 computer chips at Usman to technology so far, right? Funded by Google. Usme bhi, all of these kids are getting opportunities to do freelancing. So the sky is the limit. आपका जो सवाल coming back to it, there's no restriction as far as I know. आप करो और prosper from it.
Thank you. Okay, is there any other question from audience? All right. So my next question is with Dr. Zafar. आपसे सवाल है मेरा. I guess before the session we were discussing कि जी आप in 10 areas में आप लोग को training कराते हैं और but then, since this market is emerging, how soon do you revisit those 10 areas कि इसको expand करना है या shrink करना है और क्या आपके ख्याल में उसको expand करने की ज़रूरत है कि हम वो जो skills और areas आपने मुझे सुबह बताई कि इसके अलावा भी आप लोगों का plan है? जी डॉक्टर साहब, बात ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इनफैक्ट बात यहीं पे मेरी ख़त्म हुई थी. अब ये कहा जा रहा है कि जो knowledge quantum in the world that used to double up every 100 to 200 years, अब ये नेट की वजह से every 5 to 7 years बढ़ रहा है. So it is changing so fast कि हम उसके साथ अपने आप को at pace रखना is a very big challenge. So one of the things that we are very conscious about, लेकिन हम फंडिंग एजेंसी के थ्रू बात कर रहे हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में तो 10 कोर्सेज से हम ये 5 और ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग 1st of July. Video editing, vlogs, or affiliate marketing and so forth. And we still feel that this is not enough. So हमारे एंड में तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इनको कोर्सेज को नए से नए कोर्सेज विद देयर अपडेट्स वी हैव टू कीप अप विद देम. तो मैं आज ही अपने ट्रेनर से बात कर रहा था तो वो मुझे यही कह रहे थे कि जी मैं तो खुद प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं जो ये कोर्स अभी वो रिकॉर्ड करवा रही हैं कि एवरी 6 months इसको रिव्यू किया जाए. So we need to keep pace with that. तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है. और दूसरा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब ये बात हो रही थी कि आगे हमने क्या करते रहना है. तो हम इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क. और फ्यूचर ऑफ वर्क जो है वो बड़ा ही अनसर्टन है इन मैनी वेज. और कहा जाता है कि जी 40% ऑफ जॉब्स जो आज हम सोचते हैं शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी इन से 5 years टाइम. तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ लेके जा रही हैं कि हम ये जो नॉलेज क्वांटम का इफेक्ट आ रहा है, एडेड टू इट ये जो कोविड ने किया, एडेड टू द फैक्ट कि हमें ज़रूरत है मोर एंटरप्रेन्योर्स की. हमें वो जॉब ओरिएंटेशन से बाहर निकलना है जिसमें हमें यूनिवर्सिटी लेवल्स पे एक एस्पेक्ट है और एक पेरेंट्स या उस एडल्ट लेवल पे है. पेरेंट्स के लेवल पे ये है कि मेरे पास बच्चा काम करता है, उसकी शादी का टाइम था तो वो किसी साहब को मेरे पास ले आया तो उन्होंने कहा किस तरह इनसे बात कर ली. तो वो फैसलाबाद से आए थे तो मुझे पूछने लगे कि क्या करता है. मैंने कहा ये फ्रीलांसिंग. तो ये होती क्या है, तो घर बैठे रहता काम नहीं करता. तो देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू हिम कि ऐसा नहीं है एंड दिस इज़ अ न्यू डायमेंशन. यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे तो ये तो होगी पेरेंटल लेवल जिसके लिए हमें खुद तैयार हो. यूनिवर्सिटी के लेवल पे मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें खुद भी इसके साथ क्लेमेटाइज होना है. डॉक्टर साहब ने कहा इस बात को नहीं भी किया. लेकिन एक चीज़ जो शायद मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँ, हम सब की एक जनरल पर्पस एजुकेशन हुई थी जब मैंने इंजीनियरिंग की या व्हाटएवर किया. अब हम जा रहे हैं एजुकेशन से स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर. तो हमारी जो एक हमारे मुल्क की नीड जो है वो स्किल्स भी है कि आज जो हमारे दिन में 8 लाख 6 लाख बच्चों की बात कर रहा हूँ एज बिटवीन 18 and 29 कि इनकी हैंड होल्डिंग करके इनको अगले दिन प्रोडक्टिव भी किया जाए क्योंकि ये हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा पार्ट है. सो इसलिए 3 4 5 एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है. और बाकी वही है कि जो वन लास्ट पॉइंट जब हमने शुरू किया था तो वही था कि जी जॉब जॉब जॉब. अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा जॉब नहीं आनी है, अब अपने ब्रेड विनर बनो और फिर उसमें आगे चलो. एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे कुछ और बनेंगे. सो दिस इज माय 2 cents. वो डॉक्टर शकील आपसे मेरा तो सवाल है कि हमारी बात होती है कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और शायद मीडियन एज जो है वो 23 years है एंड अप टू 30 years जो है वो हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन लाई करती है. तो डू यू थिंक कि ये जो पाकिस्तान की यूथ है ये हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है? हम इसको अगर सही ट्रेन करें तो हम नॉलेज इकॉनमी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और अगर ऐसा हो सकता है तो हमें एज अ यूनिवर्सिटी क्या करना चाहिए? और आपका अगर कोई पैगाम है इन बच्चों के लिए प्लीज़. इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि नॉलेज इकॉनमी के अलावा हमारे पास कोई और दूसरी राह निजात है या वे ऑफ प्रोग्रेस है. हम
ساری چیزیں آزما کے دیکھ لی. ہم لوگ اس وقت بھی جو ہمارے حالات ہیں اس میں نہ تو ہماری زمین میں کوئی ایسے اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ وی بیکم ویری رچ. تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی نالج اکانومی کو انکریج کریں, اسی کو آگے لے کریں. اچھا, اور یہ ہم ابھی سے نہیں کر رہے ہیں, پچھلے 20-25 سالوں سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو لیبر ہے وہ مڈل ایسٹ میں, یا ہمارا جو اسکلڈ پرسن ہے جس کو ہم برین ڈرین کہتے تھے, وہ آپ کا یورپ, امریکاز میں کام کر رہا تھا. اب وہ ہمیں پیسے بھی بھیجتے ہیں, وہ ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں, لیکن اب ہمیں اس کو ایک نئے لیول پہ لے جانا ہے, کیونکہ اب ہماری جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مڈل ایسٹ جائیں یا ہم یورپ جائیں اور امریکہ جائیں کمانے کے لیے. اب یہاں سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں, اور آج اس ہال کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا پروف ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کر کے دکھایا. سو ناؤ دا پوائنٹ از ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیپ 1 جس طرح کے پروجیکٹس ہیں, جیسے ڈیجی اسکلس کا پروجیکٹ ہے, ایسے انیشیٹیوز کو ہمیں بالکل پروموٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ سارے یونیورسٹیز کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے سال ہم لوگ سب کووڈ سے امپیکٹڈ تھے. ہوا یوں کہ جب کووڈ آیا تو 2 بڑے جو میسو آن لائن کورسز کے پلیٹفارمز ہیں, ایک کورسیرا اور دوسرا ایڈیکس, انہوں نے اپنے کورسز سارے پاکستانی یونیورسٹیز یا دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے لیے فری کر دیے. تو ہم آئی بی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کے اندر کوئی 5000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 5000 اسٹوڈنٹس نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا, اور تقریباً 1 لاکھ آورس سے زیادہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اس کو استعمال کیا. سو وی کوڈ سی کہ ہمارے پوٹینشیل موجود ہے, تھرسٹ موجود ہے, صرف ہمارے پاس ایک ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر آگے آ سکیں. اگر ہماری یونیورسٹیز اپنے ٹریڈیشنل سسٹمز کو بالکل چلائیں, ان کا ایک اپنا مقام ہے, وہ بالکل چلنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے پروگرامز کریں جس میں جنرل یوتھ کو آپ ڈیولپ کریں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیف ٹیک کا پروگرام ہے سندھ کے اندر, جو بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ آپ وہ پروگرامس کو اپنی یونیورسٹی میں لے کر آئیں. آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ ہی کے ٹیچرس, آپ ہی کے سینئر اسٹوڈنٹس ان بچوں کو 300-400 بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے. ان کو آپ شارٹ ڈپلوماز دیں, سرٹیفکیٹس دیں, آپ یہ کام شروع کریں. اٹس اندر پیرلل ریونیو اسٹریم فار یونیورسٹیز. آپ اس میں بالکل انویسٹ کریں, آپ اس کو آگے بڑھائیں, اور بڑے آسانی سے اس نمبر کو آپ تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس میں لے جا سکتے ہیں. سو دا پوٹینشیل از دیئر. آل وی نیڈ از اے ول اینڈ اے میکینزم ٹو رن دس. تھینک یو سر. تھینک یو ڈاکٹر ولی. ایک چھوٹا سا بالکل آپ سے کلاس سوال, ٹائم از ویری شارٹ. اب بچوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اگر ان کو فری لانسنگ میں کام کرنا ہے؟ واٹ ڈو وی آئی مین واٹ آر دا امپورٹنٹ تھنگس دے نیڈ ٹو ڈو؟ اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ فری لانسنگ پہ اگر جو ریٹس ملتے ہیں, کسی کو $5 سے لے کے اور کوئی $100 پر آور بھی کما رہا ہو, تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں اتنا ڈفرینس ہے. تو جو ڈفرینس ابھی ہائی لائٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسکلس آپ کے پاس ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہے اسی اسکلس کے بارے میں, تو وہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ اس کو ہائی لیول پہ لے کے جاتا ہے. ابھی بات ہوئی کہ کوڈنگ کرنا ایک آسان وہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کوڈرز مل جائیں گے, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس اس کی جو بیک گراؤنڈ نالج ہے ڈیٹا بیس کے لحاظ سے, اگر اے آئی اس کے اندر شامل ہے, یا کوئی اور نیٹ ورکس کی نالج شامل ہے, کوئی اور دوسری جو اس کے ریلیونٹ نالج ہے اگر آپ کو پتہ ہے, تو وہ آپ کو $5 سے $100 پہ لے کے جا سکتی ہے. اور یہ جو ان ڈیپتھ نالج ہے وہ آپ کی جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے وتھ اسکل ڈیولپمنٹ, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلائیں. اور جو بیسک کانسیپٹس ہیں یہ آپ کے بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے, جو کہ ایک یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو ہے آپ کو دیتی ہے. تو میرا پیغام یہی ہوگا کہ جو بھی کام کریں بہت ڈیپتھ میں کریں, اور جو نتائج آپ دیکھیں گے آپ کو کئی فولڈ سے زیادہ نظر آئیں گے. تھینک یو.
جی ڈاکٹر نرین آپ سے ابھی بالکل لاسٹ سوال، کیا آپ بتائیں کہ کیا ہم یونیورسٹیز کے لیے یہ اچھا ہوگا رائے کہ ہم جو ہمارے یہاں جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ فری لانس پروجیکٹس کے ساتھ الائن کر دیں، اور یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فری لانسنگ کا کوئی پروجیکٹ لے کر آئے، اس کو ہم بچے کا فائنل ایئر پروجیکٹ کے طور پہ ہم اس کو لے کے چلیں تو اس کی لرننگ بھی ہوگی اور اس کی گرومنگ بھی ہو جائے گی، اس کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی. آپ سے سوال ہے. انٹیگرل پارٹ آف کریکولم یا انٹیگرل پارٹ آف ڈگری ہم ضرور بنائیں اس کو، لیکن فائنل ایئر پروجیکٹس میں اس کو ڈائریکٹلی امبیڈ کرنا شاید اس کے لیے تھوڑی سی پالیسی چینجز کی ضرورت ہو، کیونکہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ہمارے پاس فائنل ایئر پروجیکٹس کا کہ اسی اس میں کرنا ہے. اس میں اگر ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بھی کریں کہ بھائی آپ پروجیکٹ بھی لے کر آپ کریں تو شاید یہ سب کے لیے پاسبل نہ ہو. تو سیمسٹر پروجیکٹس میں یا انٹرنشپ کی جگہ آلٹرنیٹیو ہم اس کو کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. کچھ پالیسی چینجز کے بعد آبویسلی ہم اس کو فائنل ایئر پروجیکٹس کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں. Great. All right. I would like to thank all the panelists for being so generous and kind and sharing their views. Thank you so much, gentlemen. Thank you.